नेमत रमज़ान में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप सबसे ये सवाल किया था कि हज़रत ज़िक्री अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से क्या थे। हज़रत ज़िक्री अलैहिस्सलाम पेशे के एतबार से एक बढ़ई थे। सेगमेंट की जानिब बढ़े गुफ्तार दीन, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं हमारे उलमाए कराम से। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है अल्लामा आबिद मुर्तज़ा कादरी। अल्लामा साहब चूँकि तीसरा शा जारी सारी है और इसमें लोग एतकाफ़ की नीयत करते हैं, एतकाफ़ रखते हैं, तो इसी हवाले से आज हम मौज़ू बहस करेंगे। पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि इज्तिमाई एतकाफ़ की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चैनल में जितने भी अब आप देखने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर, उन सब को मैं रमज़ान मुबारक की आखिरी अशरा जो स्टार्ट हो रहा है इसकी बरकतों के लिए, रहमतों के लिए दुआ गो हूँ। रब्बे कायनात हमें इसकी बरकतें, नेमतें और इस खूबसूरत लम्हात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सुरखरू होने की कोशिश के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपने ये सवाल किया, बड़ा खूबसूरत सवाल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इत्तिकाफ़ के हवाले से हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सूरह बकरा के अंदर आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया। मैंने कहा कि मेरे घर को खूब साफ़ करो, पकीज़ा करो, मुअत्तर करो, इत्तिकाफ़ करने वालों के लिए, अल्लाह के घर का तवाफ़ करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। इससे ये एक बात ज़ाहिर होती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत से पहले तमाम उम्मतों के लिए इत्तिकाफ़ बैठना वाजिब था, इत्तिकाफ़ बैठा जाता था। ना कि हमारे लिए, ये मुसलमानों के लिए है, बल्कि पहली उम्मतें भी इत्तिकाफ़ किया करती थी। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़तह याबी अता की और खलासी मिली फ़िरौन से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा, हम तुम्हें से वादा करते हैं, हम तुम्हें एक किताब अता करेंगे। जब खलासी मिल गई तो अल्लाह ताला ने कहा, है मूसा आओ, आकर गोशा नशीनी अख्तियार करो, आओ 30 दिन के लिए दुनिया को छोड़कर मेरी बारगाह में आओ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तर्क किया, कोई तूर पे पहुँचे, 30 दिन अल्लाह ताला की बारगाह में रहे और गोशा नशीनी अख्तियार की, इत्तिकाफ़ किया, तो अल्लाह ताला ने उनका पर किताब नाजिल अता फ़रमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि मूसा, मैं एक ऐसी उम्मत पैदा करने वाला हूँ जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आएगी, और उनका एक लम्हा जो है वो 10 दिन जो इत्तिकाफ़ का होगा वो ऐसे है कि जो वाजिब अदा करेंगे तो फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें इत्तिकाफ़ वहाँ करना चाहिए, मसाजिद के लिए है, मसाजिद में करें, औरतें अपने घरों के अंदर कर सकती हैं। हमें ये चाहिए कि हम वहाँ पर इत्तिकाफ़ की नीयत करें, वहाँ मसाजिद उनको इख्तियार करें जहाँ पे दीन की समझ और बूझ के लिए होना चाहिए। आप अगर घर में बैठे हुए हैं या आप किसी ऐसी मस्जिद में बैठे हैं जहाँ पे दीन की खिदमत के लिए, दीन की इस्लाह के लिए, मसाइल के लिए वहाँ पे इस तरह का तरबियत का काम नहीं है, तो फिर आपने जो आपको आता है आप वही करेंगे। ज़रूरी ये है कि वहाँ पे बैठना जहाँ दर्स कुरान हो, जहाँ पे कुरान पाक के लिए भी ये फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को आहिस्ता आहिस्ता और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ो। ये रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा, जिसके कुरान ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो माह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल फरमाया। कुरान का पढ़ना ऐसे है, इत्तिकाफ़ के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप आके इत्तिकाफ़ के लिए बैठे हैं और कुरान को खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ा जाए। ये नहीं है कि बाज़ औक़ात हम इत्तिकाफ़ से बाहर आते हैं तो लोग कहते हैं जी आपने कितना पढ़ा, जो हमने 3 कुरान पाक पढ़ लिए, हमने 2 कुरान पाक पढ़े। ये बड़ी बात नहीं है, कुरान पढ़ें आप, लेकिन कुरान इस तरह पढ़ें कि तर्जमे के साथ। अच्छा मतलब असल जो इत्तिकाफ़ की जो रूह है वो क्या है? इत्तिकाफ़ जो किया जाता है उसका मकसद क्या होना चाहिए? और अगर आज के दौर की बात की जाए तो आज कल जो इत्तिकाफ़ लोग करते हैं उनके पेश नज़र क्या चीज़ होती है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इत्तिकाफ़ अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो ये इसको आप यूँ समझे कि जैसे एक धरना है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
گھر میں آ جاتا ہے. اب دنیا دار ہے, وہ جا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے تم سے کچھ لے کر ہی جانا ہے. وہ دنیا دار ہو کر بھی آپ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو ایک دفعہ کہے گا میرے دروازے سے ہٹ جاؤ, دوسری مرتبہ کہے گا, تیسری مرتبہ کہے گا, لیکن لا محالہ اسے وہ دیکھے گا کہ یہ جانے والا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا, تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجے گا. اسی طرح ہے کہ اعتکاف ایک ایسے سمجھے کہ ایک دھرنا ہے آسان لفظوں میں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور محاسبہ کرتا ہے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے تو محاسبہ کریں, سر کو جھکائیں, مراقبہ کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے. ہر نعمت کا شمار کریں, اور شمار کرنے کے بعد اگر ہم ایک آنکھ سے ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم کیا ہوتے, ہاتھ نہ ہوتا, کان نہ ہوتے, ہم سن نہ سکتے, پورا وجود ہمارا ساتھ ہے, ہم باعث رحمت ہے. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کریں اور دوسری طرف اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, برکتیں عطا کی ہیں, رزق کی فراوانی عطا کی ہے. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دن میں کتنی بار نیکیاں کرتے ہیں. اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا یہ اعتکاف کی سب سے روح ہے. بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اپنے آپ کا محاسبہ کرنا, اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کس جگہ پہ غلط ہوں اور کس انداز کے ساتھ جو ہے میں رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی. اور ویسے بھی تیسرا جو ہے یہ اشرا ہے, اور تیسرا اشرا جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے, نجات کے حوالے سے ہے, جہنم سے نجات کے لیے ہے, ٹھیک ہے, گناہوں سے معافی کے لیے ہے. اور رب کا قرب سب سے بڑی جو چیز ہے وہ مطلب جب انسان توبہ کرتا ہے تو رب کا قرب جو ہے وہ پا لیتا ہے. بنیادی طور پر تو یہ چیز جو مجھے سمجھ آئی کہ ایک تو بندہ اس عشرے کے اندر جب توبہ طلب کرتا ہے رب تعالیٰ سے, اور یقینی طور پر کرنی بھی چاہیے, ہم گناہ گار ہیں, تو گنہگار کا کام ہی یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ توبہ طلب کرتا رہے. اور اس مہینے کے اندر اس عشرے کے اندر, یہ جو مہینہ تو خیر ویسے ہی برکتوں کا, رحمتوں کا ہے, اور یہ جو خاص طور پر یہ جو عشرہ جو ہے یہ توبہ کا ہے. تو توبہ جو ہے وہ مطلب عام طور میں دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان میرے جیسا بندہ توبہ کرتا ہے تو ساتھ ہی اگلے پہر جو ہے وہ پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر گناہ میں کر بیٹھتا ہوں. تو وہ مطلب توبہ جو ہے وہ توبہ تو نصوح ہے, لیکن اب وہ کیا چیز دل میں آئے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان پکی سچی توبہ جو ہے وہ اس عشرے کے اندر کر کے اٹھے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, خشک سالی ہے, جانور مر رہے ہیں, آسمان سے کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں آ رہا, جتنا بھی ساز و سامان ہے جانور مر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ دعا کریں برہان رحمت ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کا لیا اور ایک کھلے میدان میں چلے گئے. جب میدان میں پہنچے تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, باری تعالیٰ بارش نازل فرما, ہم مر رہے ہیں, ہم بھوک سے مر رہے ہیں, ہمارے جانور مر رہے ہیں, خشکی ہو گئی, کوئی تری آ جائے, درخت جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں, خشک ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت گناہ گار ہے, اگر وہ ابھی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے گا تو میں باران رحمت دے دوں گا. سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان میں سے کوئی ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے, ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمارے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے. ہم جس طرف نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر بیٹھتے ہیں, الٹی نیکی پڑ جاتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے راستے رکاوٹ میں آ جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے کام رک جاتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعلان کیا کہ تم میں سے ایک ایسا گناہ گار ہے جو اتنا گناہ گار ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باران رحمت نہیں دے رہا, وہ خود ہی یہاں سے نکل جائے. کیا بات. جب یہ اعلان کیا تو کچھ لمحے کے بعد کوئی شخص گیا بھی نہیں تو بارش ہو گئی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ کوئی جو شخص گناہ گار ہے وہ چلا جائے تو میں باران رحمت کر دوں گا,
پوری مجلس میں سے کوئی شخص گیا بھی نہیں ہے کیا بات، اور پھر بھی بارش ہو گئی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو تھا میرا گناہ گار تھا، اور میں اتنا گناہ کرتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا کہ ایک لمحے بھی مجھے خود رب ماننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اس قدر اس کو اس گناہ قدر گناہ گار تھا. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس نے کھڑے ہو کر توبہ کی، اور توبۃ نصوحا، ہے. ایسی توبہ کی، سچی پکی سچی توبہ کی پورے دل کے ساتھ. ناصر رب بھائی، رب کو چیز ہی چاہیے، خالص اخلاص. کیا بات، ناصر بھائی ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی تو رب تعالیٰ نے اسے معاف کیا. اور اب موسیٰ علیہ السلام نے تکرار کیا کہ باری تعالیٰ پھر اس کا نام بتا. اب یہاں پر پردے کی بات آ گئی. اللہ اکبر. کیا بات، کہ اس کا نام بتا، وہ کون شخص تھا؟ فرمایا کہ پہلے تک تو وہ گناہ گار تھا، فاسق و فاجر تھا، اور مجھ سے دوری اختیار کیا ہوا تھا. تو میں نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور یہی کہا کہ اے موسیٰ کہ وہ چلا جائے، باہر نکل جائے تو میں بارش کر دوں گا. اب تو وہ سچی توبہ کر کے میری محبت اور میری رحمت کے اثار میں آ گیا ہے، اب نیکوکاروں میں اب شامل ہو. نیکوکاروں میں داخل ہو گیا ہے. اب میں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا یہ رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ، استغفار کرنا اور دل کے ساتھ جھک جانا. میں نے پہلے کہا کہ یہ دھرنا ہے، اعتکاف جو ہے ایک دھرنا ہے. اس دیکھیے یہاں پر یہ جو ابھی آپ نے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے جو بیان فرمایا ہے، کہ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے جو ہے نا ہمارے جیسے گنہگاروں کا جو ہے پردہ رکھا ہوا ہے. میرے سامنے آپ کوئی ایسی کوئی غلطی یا خطا کر دے تو میں تو جناب پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پورے جہان میں جو ہے نا میں مشہوری کر دوں گا، جناب اب فلانے بندے تو کون نہ جانا، ٹھیک ہے نا، وہ فلانا بندہ تو یہ کام کرتا ہے، وہ تو بڑا گنہگار ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مطلب ایک نمبر آف لسٹ جو ہے میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، جناب یہ بندہ بہت ہی برا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں، ہم اس کی بات بھی نہیں مان رہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ جو ہے پردے ڈالتا جا رہا ہے، پردہ پوشی کرتا جا رہا ہے، پردہ پوشی کرتا جا رہا ہے. آپ کی گفتگو کے دوران مجھے ایک بات یاد آ گئی. حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی، بڑے بیٹے، کیا مولا کائنات کے بڑے بیٹے، چشمہ ولایت اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منظور نظر، جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار، شبیہ رسول. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن سر سے لے کر ناف مبارک تک میری شبیہ ہے، حسین ناف مبارک سے لے کے قدمین تک. ایسے جنتی. آپ کو جب زہر دیا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جان مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کس نے دیا ہے، اور اگر میں بتا دوں تو اس نے نہ دیا ہوا ہو تو بہتان ہو جائے گا، اور اگر اسی نے دیا ہوا تو پھر میں نے اس کی پردہ جو نہیں رکھا. ہمیں یہ پردہ داری جو ہے یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ملی ہے کہ آپ نے ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ پردہ رکھنا ہے. اگر کسی کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے آپ اسے روکیں، کسی کی اچھائیاں آپ بیان کریں، لیکن کسی کے سامنے اگر کچھ ایسی بات ہو رہی ہو تو اس کا پردہ رکھے جائے. کہا جاتا ہے کہ تم کسی دنیا میں کسی کا پردہ رکھو گے، کل روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پہ پردہ رکھے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے پردہ داری کریں. یہ شیوہ خدا ہے، شیوہ انبیاء ہے، اور شیوہ اہل بیت اطہار ہے. یہ میں نے گفتگو کا بات کر رہا تھا، یہ ایسا دھرنا ہے جو آپ اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے آپ اٹھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ میں یہ تقاضا، رب کی بارگاہ میں تقاضا ہے، گڑ گڑا جانا، روب پڑھنا اور بیٹھ جانا اور کہنا باری تعالیٰ میرے یہ عمل ہے، یہ کام ہے، یہ کر دے. فرمایا مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. یہ اعتکاف کے 10 دن اور 10 راتیں جو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے کی، تکرار کرنے کی اس طرح ہو جائے جیسے اب اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ اعتکاف کا جو لمحات ہوتے ہیں
یہ نفس کو مارنے کے ہیں. نفس ایک بچے کی مانند ہے. جیسے چھوٹا سا بچہ ہے, اگر آپ چیز دیں گے اگلے دن وہ نیا تقاضا کرے گا, اس سے اگلے دن اور تقاضا کرے گا, ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. نفس ایک ایسی بیماری ہے اور ایسی چیز ہے بچے کی طرح کہ اگر اس کو پہلے دن ہی روک لیا جائے تو وہ آگے تکرار نہیں کرتا رہے گا. تو یہ انسان جو ہے اپنے آپ محاسبہ کرتا ہے اعتکاف کے دنوں میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر نیکی, ہر بھلائی, ہر چیز کے دائرے میں رہتا ہے اور ہر برائی سے. پہلے 20 دن جو ہے, چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, پہلے 20 دن جو ہے اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. روزے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب آنکھوں کے ساتھ, ہاتھ کے ساتھ, زبان کے ساتھ, یا مطلب مختلف جسم کے اعضاؤں کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے. یہ تو عملی طور پہ جو ہے نا مطلب ایک پریکٹس اس کو کروائی جا رہی ہوتی ہے. جیسے ہی تیسرا عشرہ آتا ہے بندہ اعتکاف کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ جو عملی طور پہ جو اس نے پہلے پریکٹس کی ہوتی ہے وہ روحانیت کے اندر اس کا جو ہے تبدیل ہونا, وہ سارے کے سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. پھر رب تعالیٰ بھی جو ہے اپنا وہ کرم, اپنا فضل, اپنی رحمت جو ہے اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. تو یہ ایک حقیقتاً مطلب ایک بڑا ایک آسن اور ایک عمدہ جو ہے ایک ہمارے پاس ایک اللہ رب العزت ایک ذریعہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اعتکاف کی حالت کے اندر جو ہے آپ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. سارا میرا خیال آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں جو مطلب آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں کافی دیر سے مطلب دیکھ رہا تھا, کیا مطلب آپ کے پاس علامہ سوال ہے؟ صاحب, کیا دوران اعتکاف ہم اپنے اہل و عیال سے ملاقات یا گفتگو کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ اعتکاف میں سبھی احباب جا رہے ہیں. اعتکاف کا یہ معمول ہے کہ اگر آپ اپنے اعتکاف میں موجود ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں, آپ نہیں جا سکتے اعتکاف میں. اگر آپ میں سے کسی کا, ماں باپ میں سے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس میں بھی آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کا اعتکاف جو ہے ختم ہو جائے گا. پھر آپ, یہ ضروری ہے, یہ مسائل میں ہے, پھر آپ کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا بعد میں رمضان المبارک کے بعد, پھر ایک دن کا آپ کو پھر دوبارہ جو ہے اعتکاف کرنا پڑے گا. اعتکاف کی شرائط کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا. اعتکاف ایک ایسی چیز ہے جو سنت بھی ہے, سنت مقدہ بھی ہے. آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نویت سنت الاعتکاف کرتے ہیں, آپ داخل ہو جاتے ہیں, آپ جتنا دیر بھی وہاں پہ رہیں گے تو آپ کا جو اعتکاف ہے وہ